تمام گناہوں سے چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتے ہیں۔ آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ چھوڑ دیں، آپ مالش کریں، چہرے پہ، گردن کے نیچے، سینے پہ، توبہ کی برکت سے آپ کا سینہ منور ہو جائے۔ তাকিয়ে থাকেন, হুজুরে যাও ওয়াজ নসিহত করে তা শুনেন এবং সবক দিবেন সবগুলো শুনেন। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب کی۔ جو بھائی پہلے سے بیعت ہو چکے ہیں اور جو نئے بھائی آج باقاعدہ سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں، نئے بھائیوں کی سلسلے میں آنے اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ آپ سب نے اس توبہ میں شرکت کی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کیا۔ اور یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے جو بھائی بیعت ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ میدان بنایا گیا، یہ ماحول بنایا گیا، یہ مجمع اکٹھا ہوا کہ کچھ بھائی سلسلے میں آنا چاہتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ چند ساتھی تو سلسلے میں آ رہے تھے، لیکن جو ساتھی سلسلے میں پہلے آ چکے ہیں لیکن ان کو بھی دوبارہ تجدید توبہ کا موقع ملا، اور یہ کہ کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ، اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو آپ جب نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو آپ نیک ہو جائیں گے، اور جب بری صحبت میں آپ جائیں گے، برے لوگوں کی محفل میں جائیں گے، ایک دن جائیں گے آپ برائی میں شریک نہیں ہوں گے لیکن اس محفل میں شریک ہو جائیں گے، دوسرے دن شیطان خود آپ کو ورغلائے گا کہ دیکھو تم نے تو کچھ نہیں کیا، ویسے جانے میں کیا حرج ہے۔ دوسرے دن پھر اسی برائی کی محفل میں جائیں گے، تو تیسرے دن
शैतान कहेगा थोड़ी सी इस गुनाह में तुम भी शरीक हो जाओ। तो इस तरह इंसान वहाँ से बुराई की इब्तिदा शुरू हो जाती है और फिर पूरी ज़िंदगी जो है बुरी सोबत के नतीजे में, बुरे लोगों के साथ ताल्लुक़ रखने के नतीजे में, बुरी सोबत के नतीजे में एक अच्छा इंसान, राह रास्त पे चलने वाला इंसान गुमराह हो जाता है। और जब नेक लोगों की सोबत हो, कोई दरबार में आना चाहता है, संगत में किसी को ले लिया, मैं चलता हूं तुम भी मेरे साथ चलो, वो महफिल में बैठेगा, तौबा होगी तो बाकी अपने साथियों के साथ वो भी तौबा में शरीक हो जाएगा। और जब वो तौबा करेगा तो इस तौबा करने की जो हलावत है, इसकी जो मिठास है, इसकी जो शीरनी है, जो बराह रास्त रूह पे अटैक करती है, जो बराह रास्त आपके रूह को सुकून देती है, तसल्ली मिलती है। और आज आप जब बैत हो गए तो उसके बाद आपकी रूहानी कैफियत में इनकलाब आ गया, एक अच्छी जिंदगी की इब्तिदा हो गई। तो उसकी बुनियाद जो है वो ये है कि हम अच्छों का साथ देते हैं तो हम अच्छे हो जाते हैं, मंदों का साथ देते हैं, बुरों का साथ देते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला हमें सच्चे लोगों के साथ, नेक लोगों के साथ अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम नेक लोगों के साथ, कि वो फरमाते हैं कि शायद ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का है कि सोबते साले तुरा साले कुनत और सोबते ताले तुरा ताले कुनत। अच्छी सोबत तुम्हें अच्छा बना देगी और बुरी सोबत तुझे बुरा बना देगी। तो ये आज आपने तौबा की, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी कि या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ तमाम गुनाहों से, छोटे बड़े जितने गुनाह मैंने किए हैं सबसे तौबा करता हूँ। तो ये तौबा आपकी अल्लाह ताला की ज़ात, हुजूर की उम्मत पे अल्लाह का एहसान है। और सबसे बड़ा अजीम तोहफा जो इस उम्मत को मिला है वो तौबा है। हमारी जिंदगी शऊर से पहले, जब से शऊर संभालते हैं, हमें एहसास नहीं होता। शऊरी तौर पर, लाशऊरी तौर पर बस गुनाह करते जाते हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं होता। कभी जवानी होती है, ताकत होती है, घुमंड होता है, हमें हम जवान हैं, ताकत में हैं, तो हमें इस बात का एहसास नहीं होता। फिस्को फजूर में लग जाते हैं, गंदे सोसाइटी में चले जाते हैं, बुरे काम आहिस्ता आहिस्ता हम बुरे कामों में शुरू करते हैं और उसके बाद फिर पूरा जिस्म एक दलदल जो होता है, जहाँ मट्टी होती है, बारिश हो जाती है, दलदल बन जाता है। क्या कहते हैं दलदल को? कादा। जब कादा में आप फंसते हैं तो आपके पांव फंसते हैं, फिर आप जोर लगाते हैं बाहर निकलने की बजाय आप अंदर जाते हैं, अंदर धंसते जाते हैं। तो यही गुनाह भी एक दलदल है, एक
کھاتا ہے، جس کے اندر ایک دفعہ انسان اس کا پاؤں اس میں رکھ دیتا ہے، پھر اس دلدل کے اندر دھستا جاتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں سلسلہ کیا ہے؟ بس سلسلہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سلسلہ دوزخ کی طرف بڑھتے ہوئے کسی گناہگار کو دوزخ کے کنارے پہنچ کے صرف دھکا دینے کی دیر ہوتی ہے، سلسلہ اسے پکڑ لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ اتنا سا کام ہے سلسلے کا، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ جی جہنم کے کنارے سے تھوڑا سا، بس صرف کنارے پہ شفا خفرت من النار، آگ کے گھڑے کے کنارے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ كُنْتُ أُمَّةً شفا خفرت، یہ شفا خفرت من النار، جی فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تو ہم بالکل آگ کے گھڑے کے کنارے گناہوں میں پھنسے دھسے، جب ہم وہاں تک پہنچتے ہیں، وہاں سے پھر جو اللہ کی یہ نعمت ہے، یہ حضرات کا جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ ہمیں ایک ماحول میسر کرتا ہے، یہ سلسلہ ہمیں ایک ماحول دیتا ہے، ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ دیکھیے اس وقت تو آپ کہیں کام میں مصروف ہوتے، کہیں کاروبار میں دکانداری میں مصروف ہوتے، کہیں بچوں کے ساتھ ہوتے، توبہ کا تو خیال مشکل سے ہی آتا، لیکن جب سلسلے نے آپ کے لیے ایک میدان بنا دیا، آپ کو ایک موقع فراہم کر دیا، تو آپ آ گئے، جمع ہو گئے، اور پھر آپ کو توبے کا اللہ نے کرم کیا کہ آپ کو اجتماعی طور پر ہم سب نے اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک توبہ کی نعمت دی ہے۔ ہم گناہوں میں بالکل لٹے پٹے رہتے ہیں، پورا جسم گناہوں میں، گندگی ہمارے ساتھ لگی ہوتی ہے، لیکن جب ہم پشیمان ہو کے اللہ کے حضور جا کے توبہ کرتے ہیں کہ بس میں معافی چاہتا ہوں، میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ وہ توبہ کرنے سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ لوٹ آیا، گم گیا تھا۔ آپ کا بچہ، کسی کا بچہ صبح اسکول گیا، 2 بجے آنا ہے، بچہ واپس نہیں آیا، پریشانی ہو جاتی ہے؟ ہمارے ہاں ہوتی ہے، یہاں بھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ گھر والے پریشان ہوتے ہیں، بچہ نہیں ہے، بچہ نہیں ہے۔ اچانک کوئی رات کو 10 بجے 11 بجے کوئی ہاتھ سے پکڑ کے آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ آپ کا بچہ فلاں جگہ سے ملا ہے، میں لے آیا ہوں۔ تو جب آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے یا نہیں؟ کتنی؟ بہت زیادہ خوشی۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا، لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ میری قربت سے یہ دور ہو گیا ہے، میری رحمت کے اس دائرے سے یہ دور چلا گیا ہے۔ یہاں رحمت ہے، وہاں دوزخ کی آگ ہے۔ میرا بندہ میرا ہے، بندہ
میرا ہے، جا کہیں اور رہا ہے، منزل اس کی ادھر ہے، بھٹکا ہوا ہے، کہیں اور جا رہا ہے۔ تو جب یہی بندہ رجوع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کر دیتا ہے کہ توبہ میں توبہ کرتا ہوں، واپس آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی ہوتی ہے، میرا بندہ واپس آ گیا۔ تو یہ سلسلے کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں اور نعمت کی قدردانی۔ دیکھیں نا ہمارے بھائی آج جو سلسلے میں آئے ہیں، ان کی زندگی خود، ان کو کتنے گناہ ہیں جو ان کو معلوم ہوں گے، کتنے گناہ ہیں جو ان کو مال یاد ہی نہیں ہوں گے، اتنے گناہ کیے اور ایک پورا بوجھ گناہوں کا پورا ملبہ جو ہے وہ سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ توبہ کر دی، سارے گناہ وزن گر گیا، فریش ہو گئے، ایمان تازہ ہو گیا، پاک صاف ہو گئے، پلیتی چلی گئی، پاکیزگی آ گئی۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نعمت کے حصول میں کس نے ہمیں اس نعمت کے حصول کا رستہ بتایا؟ سلسلے نے۔ بے شک شہنشاہ سری کوٹ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سلسلے سے وابستہ ہے، تو یہ سلسلہ ایک نعمت ہے، وہ نعمت جو نعمت ہمیں آگ کے کنارے سے کھینچ کے اللہ کے قریب، اللہ کے حضور ہمیں آ کے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، یہ سلسلہ ہے۔ تو سلسلے کی قدر بھی کریں، اور جو بھائی آپ توبہ کے بعد زندگی کا کوئی حساب نہیں ہے، لمحہ ہمارے قابو میں نہیں ہے، اگر ایک لمحے پہ بات کرتے ہوئے میں سر رکھ دیتا ہوں، میری جرت نہیں ہے، اگر اوپر سے حکم ہو جائے تو یہ ایک لمحہ جو ہے یہ ہمارے قابو میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، تو اب جو آنے والی زندگی ہے اس میں آج اللہ آپ سے راضی ہوا، آپ کی توبہ ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی، اگر آپ نے کسی کا حق نہ دینا ہو، اس کے بعد اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو نیک کام، اور سب سے پہلی جو بات ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی کوئی معافی نہیں، بیماری میں بھی نماز ہے، کھڑے ہو کے بھی نماز ہے، بیٹھ کے بھی نماز ہے، لیٹ کے بھی نماز ہے۔ اگر یہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آنکھ کے اشارے سے آپ پڑھیں، لیکن آپ کو یہ نماز آنکھ کے اشارے سے پڑھنی پڑی، پھر بھی آپ پہ فرض ہے، اس لیے نماز کو اپنے اوپر نافذ کر دیں، نماز کو اپنے اوپر نافذ، کہ نماز آپ سے نہ جائے۔ باقی آپ کے وظائف ہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد آپ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اس کو 100 بار پڑھنا ہے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ 200 بار درود شریف، 100 بار لا الہ الا اللہ 100 بار، الا اللہ 100 بار، اللہ اللہ 200 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اور اللہ 200 بار، درود شریف 100 بار۔ یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ پھر جب مغرب کی نماز پڑھ لیں تو 6 رکعت آپ نے صلاۃ اوابین پڑھنا ہے۔
دو رکعت کی نیت کرنی ہے، 2 رکعت نفل صلاۃ اوابین، 1 دفعہ الحمد شریف کے بعد 1 دفعہ الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہر رکعت میں 3 دفعہ کل شریف پڑھنا ہے، 6 رکعت پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد وہی جو فجر کی نماز کے بعد آپ نے درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اس کو 100 بار۔ پھر اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ لا الہ الا اللہ کا 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار، یہ مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں دنیا داری معاملات وقت کی کمی، تو پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ جو ہے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ، یہ جو ہے آپ عشاء کی نماز کے بعد 200 بار اس وظیفے کو پورا کریں۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے وعدہ کیا، پہلے ہم نے معافی مانگی، پھر اللہ سے وعدہ کیا آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں۔ یہ وعدہ آپ نے اللہ سے کیا ہے، اس وعدے کو پورا کریں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا علی رسولک لا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ یا اللہ ان بھائیوں نے آج توبہ کی ہے، سلسلہ میں آئے، یا اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ان کی گناہوں خطاؤں پہ پشیمان ہو کر اور تیرے دربار میں حاضر ہیں، اپنی گناہوں سے یہ پشیمانی ہے ان کو، یا اللہ بس ان کی توبہ کو قبول بھی فرما اور ان کے حالات کو بہتر بنا، جو تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر بھائی کے دنیا داری ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ جس بھائی کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرما، جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما، جن کے رزق میں کمی ہے یا اللہ ان کی رزق میں فراوانی نصیب فرما، یا اللہ کاروبار میں ترقی نصیب فرما، جن کے کاروبار میں مندی ہے یا اللہ اس کو بہتری میں تبدیل فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، یا اللہ جو بھی بھائیوں کے دلوں کے ارمان ہیں سب کے دلوں کو پورا فرما، یا اللہ جو بچیاں جوان ہیں، بچے جوان ہیں، ان کو اچھی جگہوں میں یا اللہ ان کو رشتے کا اہتمام فرما، وہ نئی زندگی کا آغاز کر سکے، ہم سب پہ اپنا کرم فرما، یا اللہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو، دنیا جہان جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں یا اللہ سب پہ اپنا کرم فرما۔ مسلمان پریشانی میں ہے، مسلمان مظالم ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، یہاں جب تک کہیں پستی ہے یا اللہ بس مسلمانوں کو اس پستی کی حالت سے باہر نکال، یا اللہ بنگلہ دیش کو ترقی نصیب فرما، پاکستان کو ترقی نصیب، ہم سب پہ اپنا کرم فرما، سب مسلمانوں پہ اپنا کرم فرما۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔